अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हमने एक ख़ास मौजू को चुना है अपनी तफसीर की क्लास के लिए। और ये एक सवाल था असल में। आजकल जब भी कोई सोशल मीडिया पे कोई कोई वीडियो वायरल होती है तो लोग फिर चस्का लेना शुरू कर देते हैं, और जो भी कोई आलिम होता है ना उनके कॉन्टेक्स्ट में, तो वो फिर क्या करते हैं, उनसे सवालात, वही सवालात जो नेट पे मौजूद होते हैं, वो उलमाए कराम से करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो बिल्कुल लग़व किस्म के सवालात होते हैं जिनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और उलमाए कराम करते भी नहीं इस तरह से। और दूसरा, वो सब दूसरे ऐसे सवालात होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं आपके लिए, और आप जो है वो, या उससे जो है हर्फ आता है किसी भी जो है ना वो सच्ची बात पे, चाहे वो कुरान की हो या हदीस की हो या किसी का अमल सुहाबी हो, तो उस पे जो है हर्फ आता हो, तो फिर लाजिम बात है एंटरटेन करना पड़ता है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये टेक्निकल सवाल ज्यादा इसमें होते हैं, और अक्सर ये जो है गैर मजहबों की तरफ से आते हैं। जो गैर मजहब का मुराद ये भी है कि एथियस्ट जो होते हैं, जो मजहब को मानते ही जरे से नहीं, तो ऐसे बेतुकी सी जरा बातें करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल, कुछ ना कुछ होता है तो उस ये चीजें आती हैं। इसी तरह का एक सवाल जो है वो यही सवाल सूरह अन्नूर की आयत है, 26 नंबर आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। अब ये जो आयत करीमा है, इसके ये जो हिस्सा है, इसका जो तर्जमा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ तर्जुमे, मुख्तलिफ तराजुमा को मैं दिखाता हूँ। जब वो तर्जुमे लोग पढ़ेंगे तो लाजमी बात है, फिर वो देखते हैं अपने माहौल में, देखते हैं अपने खानदान में, सबसे पहले देखते हैं, और फिर वो कहते हैं आपको कि ये कैसे हो सकता है कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हों, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हों, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हों, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हों। तो हम तो ये जोड़े यहाँ देखते हैं, एक बद है एक अच्छा है, हम ये देख रहे हैं, एक नेक है एक बिल्कुल बदकार है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये तराजिम की वजह से ऐसे भी चीजें होती हैं, तफसीरों की वजह से ऐसी चीजें जो है ना वो फिर क्लेरिफाई करनी पड़ती है उलमाए कराम को। अब यहाँ देखें, ये तर्जमा आप देखें जरा, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें जुनागढ़ी साहब का तर्जमा जो है वो देखें जरा, इस आयत करीमा के नीचे, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक हैं, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं। ठीक है जी। ऐसे पाक लोगों की मुतल्लिक जो कोई बकवास बहतान बाज कर रहे हैं, वो इनसे बिल्कुल बरी हैं। ठीक हो गया। इन्होंने भी कहा खबीस औरतें, और यहाँ पर पाक औरतें। डॉक्टर असारमा साहब कहते हैं कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं, और पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लिए हैं, और पाकबाज मर्द पाकबाज औरतों के लिए हैं। बात समझे? ये लोग बरी हैं उन बातों से जो लोग कहते रहते हैं। गिलानी साहब ने कहा खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। बस वही तर्जुमा है। जलंधरी साहब ने, जो हमारा पाकिस्तान का एक सरकारी तर्जमा है, वो फरमाते हैं नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। यहाँ पे हर जगह पाक औरतें और खबीस औरतें नजर आएंगी आप। ये अब्दुल सलाम भटवी साहब फरमाते हैं कि गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं, और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। ये भी ऐसे ही बता रहे हैं। निगत हाशमी साहबा कह रही हैं खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। सेम वही तर्जमा है। अमीन इस्लाही साहब फरमाते हैं, इंग्लिश में भी इनका है कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। सेम वही तर्जमा। मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब फरमाते हैं, उर्दू में तर्जमा इनका है कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। ये भी वही तर्जुमा कर रहे हैं। अब यहाँ से तर्जमा जो है वो चेंज हो जाएगा। ये है अल्लामा हुसैन नजफी, नाम से लग रहा है ना कि ये अहले तशय्युह में से हैं। वो फरमाते हैं कि नापाक बातें नापाक लोगों के लिए ज़ेबा हैं, और नापाक आदमी नापाक बातों के लिए मौजू मुनासिब हैं, और अच्छी और सुथरी बातें अच्छे आदमियों के लिए मुनासिब हैं। देख रहे हैं आप? और अच्छे और सुथरे आदमी अच्छी और सुथरी बातों के लिए लायक हैं। यहाँ पे उन्होंने
جو خبیثات کا لفظ ہے وہ باتوں کے لیے استعمال کیا، کلمات کہتے ہیں عربی میں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح علامہ جوادی، ان کا نام سے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے انہی کے اعلیٰ تشیعوں میں سے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ خبیث چیزیں، یہاں پہ اشیاء وہ بھی مؤنث ہیں، جیسے باتیں مؤنث ہیں عربی میں، ایسے ہی چیزیں اشیاء بھی مؤنث ہیں۔ وہ کہتے ہیں خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں، اور خبیث افراد خبیث باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ افراد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں۔ وہی بات انہوں نے کی کہ اس سے مراد باتیں ہیں۔ ابو اعلیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برصغیر میں تو یہی لوگ ہیں، جب یہ بات کریں گے خبیث عورتیں، تو پاکستان میں تو اس کے بعد آپ کو کوئی ترجمہ نہیں ملنے والا، وہ تو اجنبی ترجمہ ہو جائے گا اگر ان کے ترجمے کے خلاف کوئی آ گیا یا ان سے ہٹ کے کوئی آ گیا، وہ تو بالکل ہی اجنبی سا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو مدنی صاحب نے بھی کیا کہا ہے کہ خبیث عورتیں اور پاکیزہ عورتیں۔ اسی طرح مفتی نعیم صاحب نے کہا کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ چونکہ یہ ایک لڑی ہے نا، تقی عثمانی صاحب، مودودی صاحب، اور یہ ساری ایک ہی لڑی میں ہے، ایک ہی مقطع فکر کے ہیں، تو وہ ان کا یعنی یہ ان کا جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ نعرہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے ہٹنا نہیں ہے، ایک ہی کریں گے، سارے ایک ہی پیج پہ رہیں گے، تو انہوں نے ہٹنا نہیں اس طرح سے، تو وہ نہیں ہٹ رہے، ساری گندی عورتیں یہی چلے گا۔ رفت اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں خاتون ہے کہ خاتون ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ نہیں، کہا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ بھائی یہ بتا دوں میں 210 ترجمے ہیں آپ کے اردو میں، تو یہ اب سب کو یاد نہیں رکھ سکتے نا ہم لوگ، یہ ہر ایک جو ہے عالم جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ لغت کو، اور جو 14 علوم ہیں وہ جب جس کو آ جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں ترجمہ کر سکتا ہوں، تو وہ الگ سے ایک ترجمہ چھاپ دیتا ہے، پھر وہ زیادہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کون کہاں سے بلونگ کرتا ہے۔ یہ نور الامین صاحب کہتے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، سیم وہی ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جب بھی ایسے ترجمہ آیا کرے گا تو آپ اس کو ایک لائن میں کھڑا کر سکتے ہیں ان لوگوں کو، یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی صاحب یعنی کہ کنز الایمان میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گندیاں گندوں کے لیے، اور گندے گندیوں کے لیے، یہ ترجمہ طرح دیکھیں، اور ستھریاں ستھروں کے لیے، اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ بالکل درمیان کا ترجمہ ہے، یعنی نہ وہ اہل تشیع والا، نہ ہی یہ آپ کا یہ دوسرے والا۔ عبداللہ کرے درمیان میں انہوں نے کیا کہا کہ نہ عورتیں محسوس ہو رہی ہیں، نہ ہی اشیاء اور باتیں محسوس ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی گندیاں گندوں کے لیے، یہ لفظی ترجمہ سمجھ لیں آپ، کہ یہ لفظی ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ خبیثات سے مراد عورتیں نہیں لینی چاہیے، کہ الف تا آ گیا درمیان میں تو آپ اس کو ترجمہ ہی عورتیں کر دیں، بلکہ وہ مؤنث چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ مؤنث باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی گندیاں گندوں کے لیے، اور گندے گندیوں کے لیے ہے، اور ستھریاں ستھریوں کے لیے ہے، اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات! ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، مخصوص ہیں، مخصوص کا الگ جو انہوں نے لکھا ہے نا، یہ بریکٹ میں ڈال دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ اس سے یہ مفہوم پیدا ہو رہا ہے، چونکہ ان کا جو ترجمہ ہے نا، یہ عرفان قرآن، یہ ترجمہ ایسا ہے کہ اس میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ کو تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے ترجمے میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن کا ترجمہ ہو سکتا تھا، انہوں نے اس کو 3 لائنوں میں لکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، اور اسی طرح پاک اور طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک اور طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں تک آ گئی، پھر وہ ساری باتیں پھر آگے بھی ترجمہ جو ہے وہ آپ کو تفسیر سمجھنے کے بعد ہی سمجھ آئے گا کہ آگے کیا لکھا ہے۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر خود ہی سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ اور طیب بنائی ہوگی، اور یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں۔ چلو جی، اس طرح انگلش کا بھی سارے ترجمے جو انگلش میں ہیں وہ بھی سارے اسی طرح ملے جلے ترجمے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تقریباً 14 جملے ترجمے آپ کو بتائے ہیں جو اس آیت کے تحت آ رہے ہیں۔ آپ نے اس میں غور کیا کہ خبیثات سے جو ترجمہ لیا جا رہا ہے سمجھ، وہ زیادہ تر وہی ترجمہ ہے کہ اس سے مراد جو لیا جا رہا ہے وہ عورتیں لیا جا رہا ہے،
हालांकि क्या हो रहा है, अब ये बात समझने वाली है कि हुआ क्या इस तर्जुमे के साथ। ये जो तर्जमा है ना, ये एक फतवा है। फतवे तो बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये फतवा जो है ये सबसे बेहतरीन फतवा है। और ये फतवा है इनका, सऊदी अरब वालों का है। और ये गालिबन उसैमैन साहब का है, इनका वहाबियों का है। और इन्होंने बड़ा ये जना सही तर्जुमा इसको तफसीर के जरिए से ना बताया हुआ है। वैसे सब ने बातें की हैं, लेकिन ये देखो बड़ा अच्छा तफसीर बताई है उन्होंने। सवाल आ गया उनके, उन्होंने कहा कि ये देखें, यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें, ये सारे मसला आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो आप समझ गए मेरे ख्याल में, दोबारा मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये जो खबीसात का लफ्ज़ है ना, इसके आखिर में अलिफ ता आई है, अलिफ ता। ये जो अलिफ ता है ना, असल में ये फार्मूला होता है मुअन्नस का, ये फेमिनन है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसको औरतों के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी चीज बेजान है, जो जानवर है, वो चाहे मुजक्कर भी हो, अरबी का बता रहा हूं मैं आपको, कि जो जानवर हैं, जो बेजान हैं, उनकी जो जमा होती है वो मुअन्नस ही होती है। ठीक है, जैसे यौम है, आपको मिसाल बता रहा हूं तो क्या समझे बात को। यौम का मतलब होता है दिन, ये मुजक्कर है। लेकिन इसकी जो जमा होती है अय्याम, ये मुअन्नस है। इसी तरह शजर है, इसकी जो जमा है अशजार, वो क्या है, मुअन्नस है। इसी तरह शय है, शय उन, शय शय जो है ये मुजक्कर है, चीज। लेकिन इसकी जो जमा है वो मुअन्नस है, अशिया, ये मुअन्नस है अरबी में। तो अब कुल मिला के क्या बात हुई कि अगरचे अलिफ ता जो है वो मुअन्नस के लिए आता है, लेकिन ये उमूमी कायदा है। लेकिन इसके अलावा भी जो चीजें हैं वो भी हो सकती हैं। अब ये जो तर्जुमा शुरू हो चुका और हर बंदा यही तर्जुमा कर रहा है कि गंदी औरतें, खबीस औरतें और पाकबाज औरतें। ये औरतें कहाँ से लफ्ज आ गया, कुरान मजीद में तो ये लफ्ज है ही नहीं। ये कहाँ से ये लफ्ज आ गया? तो इस बात को आप, पहली बात को तो समझ गए, बल्कि हाँ, मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कि इससे मुराद औरतें नहीं हैं, इससे मुराद बातें हैं, चीजें हैं और काम हैं। तीन चीजें मैंने बताई हैं आपको, चीजें और अकवाल यानी बातें, और तीसरी चीज मैंने कहा अफआल यानी काम। जो भी नेक लोग होंगे वो, उनके लिए नेक काम, नेक चीजें, नेक बातें होंगी उनकी। और जो बुरे लोग हैं उनकी बातें भी बुरी, उनकी चीजें भी बुरी, और उनके काम भी बुरे। ये मैं तर्जुमा कर रहा हूं आपको, जो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। और यही जो तर्जुमा है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तर्जुमा है ये असल में हमारे जितने सहाबा कराम, ताबीईन, तबे ताबीईन थे, वो सब यही तर्जुमा करते थे। किसी ने औरत का तर्जुमा नहीं किया। ये है बड़े दुख की बात यहाँ पर। तो सबसे पहले किसने कहा वो मैं आपको बताता हूं कि औरतें किसने कहा, लेकिन उससे पहले यह समझ जाओ कि ये तर्जुमा क्या कर रहे हैं। जरा मैं यहां से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूं। कहते हैं कि जो आपने बताया है, बाज अहले इल्म ने इसकी बात तो कर दी है कि ये बात ठीक नहीं है। चलो, ये अच्छा, ये आयत उतरी कब है ये जरा समझिए कि ये सूरह अन-नूर है। ठीक है, और इसकी 26 नंबर आयत है। ठीक है, ये भी याद रखें। अच्छा, ये किसके बारे में है? ये वाक़िया इफ़क के बारे में है। वाक़या इफ़क का आप लोगों को पता होगा, अल्लाह करे आपको पता हो, कि ये ऐसा वाक़या था कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो एक सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, सहाबा कराम साथ में हैं। अज़वाज मुतहरात में सैयदा आयशा आपके साथ हैं, और वो रह जाती हैं किसी वजह से, और काफिला चल पड़ता है। उनको ये लगता है कि सैयदा जो हैं वो बीबी अपने होदज में, यानी अपने ऊंट के ऊपर, ऊँटनी के ऊपर जो है वो सवार हैं। और वो थी भी छोटी सी, कमजोर सी, तो उनका इतना कोई वजन भी नहीं था, तो उनको ये लगा कि शायद वो बैठी हुई है, तो वो चल पड़े। हालांकि वो रह गई थी, वो किसी हार के पीछे चली गई थी और अपने चीज के पीछे चली गई थी, छोटी थी। अब वो चली गई थी, अब वो वापस जो आई हैं तो काफिला चल पड़ा। वो देख के वो तो बेहोश हो गई, और वो सो गई थी, अब बेहोश थी। कि इसमें जो है एक सुहाबी हैं, उनका नाम है सफवान। वो जो है वो तशरीफ लाए। उनकी ड्यूटी ये थी कि आपने जो है ये करना है। सफवान बिन मुअत्तल इनका नाम है, मुअत्तल। उनका काम ये था कि आपने काफिले के पीछे पीछे आना है, और अगर कोई बच्चा रह जाता है, कोई सामान रह जाता है, कोई चीज रहती है, या कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, तो आपने, जानवर रह जाता है तो आपने उसको साथ लेके आना है, मदीना मुनव्वरा लेके आना है, उनकी ड्यूटी थी। अल्लाह अल्लाह पाक ने इनकी किस्मत में ये खिदमत लिखी हुई थी कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की खिदमत करे और उनको घर बहिफाजत पहुंचाए। ये अल्लाह पाक ने उनकी ड्यूटी लगाई। और बाई द वे मैं बता रहा हूँ आपको, बाई द वे बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा कि अल्लाह ताला ने
اچھا لوگوں نے باتیں شروع کر دی نا سیدہ عائشہ کے بارے میں کہ یہ دیکھو کسی غیر مرد کے ساتھ آ گئی ہے واپس، اور قافلہ آ گیا تھا اور یہ بعد میں آئی ہے، اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی، اور لوگوں نے سن سن کے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، اور اللہ کے رسول کو دکھ پہنچایا، اور یہ واقعہ کافی دن چلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو کچھ ہوا سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وہی اتاری باقاعدہ سے ان کی براءت میں۔ لیکن ہم جب سیدہ عائشہ کی بات کرتے ہیں، ان کی برات کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کی پاکیزگی کی، پاک دامنی کی بات کرتے ہیں، اور وہ تو ثابت ہے قرآن مجید میں، لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ جیسے سیدہ عائشہ کی برات نازل ہوئی ہے، اسی طرح ہی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے، کہ ان کی پاک دامنی بھی یہاں ثابت ہوئی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے نا، کہ ہم لوگ یہ بھی بات بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت صفوان بن معطل، ان کا نام یاد رکھیے گا کہ یہ بھی وہی صحابی ہے جن کے اللہ پاک نے پاکیزگی بیان کر دی قرآن مجید میں کہ یہ پاک ہیں۔ اچھا یہ صفوان، ان کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا ان کے بارے میں کچھ وہ بھی ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ کو بتاؤں ان کے حوالے سے۔ آم، اچھا حضرت صفوان جو تھے نا، یہ جب تک یہ واقعہ ہوا تھا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کے بعد ان کی شادی ہو گئی، بعد میں شادی ہوئی ہے۔ جب یہ شادی نہیں ہوئی تھی تو سیدہ عائشہ جب سنا نا کہ مجھے جوڑ رہے ہیں صفوان کے ساتھ، نعوذ باللہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ بیچارہ بیچارہ لڑکا، وہ تو جب اس نے مجھے دیکھا تو کہتا سبحان اللہ، اور وہ بیچارہ تو شہید بھی ہو گیا تھا، یہ جو ہے نا یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، بعد میں یہ شہید ہو گئے تھے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، تو 19 یا 20 ہجری میں۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ اس کے ساتھ جوڑ رہے تھے مجھے، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے تو عورت کی کبھی گھونگھٹ ہی نہیں اٹھایا زندگی میں، نہ حلال کا نہ حرام کا، میں نے عورت کو کبھی بے پردہ کیا ہی نہیں ہے کہ کبھی، یعنی زبانی میں بھی ان کا یہ حال تھا کہ کبھی انہوں نے جو ہے بدکاری نہیں کی تھی، کبھی کسی خاتون کو بے حجاب نہیں دیکھا تھا، یہ تو ایسا ان کا یہ لیول تھا۔ اچھا اب ذرا بات سنیے گا، ان کا جو ہے ان کی ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ چونکہ خواتین اکثر ہے نا، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس بہانے سے میں آپ کو یہ حدیث سنا دوں، اس لیے میں آپ کو سب کو جمع کیا۔ اچھا یہ کیا ہوا کہ ان کی زوجہ محترمہ جو ہے، ان کا نام میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے نہیں ملا، اللہ کرے مجھے مل جائے کہیں، تو ان کا بس یہی آتا ہے کہ ان کی بیوی، ان کی بیوی۔ تو ان کی زوجہ جو تھی ایک محفل میں شریک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور صحابہ میں حضرت صفوان بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو بیوی ہے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کرنا چاہ رہی ہوں اپنے شوہر کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، تو انہوں نے کہا، ان کی زوجہ نے کہا کہ یہ جو میرا شوہر ہے، یہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے نماز پہ، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ مجھے روزہ توڑوا دیتا ہے، اور یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا لیکن سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ یہ 3 شکایتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، جبکہ اور لوگ بھی موجود ہیں، اور خاتون جو ہے وہ ایسے بات کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ایسا ہے، 3 برائیاں بیان کی۔ تو اب لازم بات ہے، کوئی عورت کے بڑے سارے جو ہوتے ہیں وہ حامی ہوتے ہیں، اور ان کے بہت سارے مددگار بھی ہوتے ہیں، اس کی نا دیکھتے نہیں ہے کہ عورت حق پہ ہے یا مرد حق پہ ہے، فوراً ہی جو ہے نا مرد پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ٹرک اور موٹر سائیکل کی لڑائی ہو تو جو ہے نا ہر بندہ جو ہے موٹر سائیکل والے کو کرتا ہے، یا پھر کہیں گے بھی یہ ٹرک والا جو ہے یہ دیکھتا نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں تو ایسے ہی نا خود سے پیمانے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوچھا صفوان سے کہ صفوان تم بتاؤ کیا ایک صحیح کہہ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری عورت ہے، یہ جب نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو یہ 2 صورتیں پڑھتی ہیں ایک نماز میں، 2 صورتیں پڑھتی ہیں۔ اب یہ ہماری صورتیں نہیں ہے کیا، صورت والعصر پڑھ دی اور سورہ الکوثر پڑھ دی، ایسی صورتیں نہیں، وہ تو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ میری بیگم جو ہے یہ 2 صورتیں پڑھتی ہیں ایک ہی نماز میں، اسی لیے جو ہے وہ میں یہ کیا کرتی ہے جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے نماز کے لیے، تو یہ کیا کرتی ہے کہ اپنے گھر کا سارا کام جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، گھر کے کوئی کام نہیں ہوتا، گھر کے کاموں سے یہ ہٹ جاتی ہے، بچوں سے یہ ہٹ جاتی ہے، اور یہ اپنے شوہر کے حق سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھتی نہیں کہ میرا شوہر مجھے بلا رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، یہ بچوں کو نہیں دیکھتی ہے، اپنی نماز میں پڑی پڑی رہتی ہے، اور یہ اپنے گھر کے کام بھول جاتی ہے جب نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو ان کی اچھائی تھی نا، ان کی صفت ہو رہی ہے کہ وہ نماز کے ساتھ اتنی لگاوت رکھتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ان کی کتنی لگاوٹ تھی۔ تو وہ تو بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر پہ یہ کتنا گراں گزرتا ہے یہ کام،
کہ آپ بہت زیادہ پاک باز ہو جائیں نا، اگر آپ سارے دن جو ہے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں تو شوہر کو بڑی تنگی ہوتی ہے، چاہے ہم جیسے مولوی کیوں نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ بیگم اس کو ٹائم دے بس۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ میری بیگم جو ہے یہ دو صورتیں پڑھتی ہیں ایک ہی نماز میں، اتنی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں، تو میں اس کو سمجھا سمجھا کے تھکی ہوں، تو میں اس لیے میں نے اس کو مارتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ یہ کہتی ہے کہ مجھے روزہ توڑوا دیتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ میں جب بھی صبح کرتا ہوں اور صبح مجھے اس کی حاجت ہوتی ہے، تو میں جب اسے کہتا ہوں کہ آؤ تو یہ مجھے کہتی ہے میں تو روزے سے ہوں، تو یہ بیمار بھی ہوتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے۔ تو میں جب اس کو میں کیا کہوں، اس کو میں یعنی جب بھی اسے پوچھوں گا تو روزے سے ہوں، تو میں اس کو پھر بھی جو ہے نا روزہ توڑوا دیتا ہوں اور اپنا کام نکلوا دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے دوسری بات کی کہ یہ روزہ میں کیوں توڑواتا ہوں اس کا، اور یہ نفلی روزہ تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ میں نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہوں، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا جو خاندان ہے، ہمارا گھر جو ہے وہ مشہور ہے اس بات کے لیے، اور یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، عادت ہے ہماری ہے کہ ہمارے گھر میں لوگ نہیں اٹھتے سورج طلوع ہونے سے پہلے، اٹھتے ہی نہیں ہے ہمارے گھر سے پہلے، ہمارے گھر میں تو یہ مشہور ہے ہمارے ہاں۔ جیسے ابھی بھی آپ اگر ذرا نظر دوڑائیں اپنے خاندان میں تو آپ کو پتا ہوگا، مجھے پتا ہے، میں نے بیگم سے بھی یہ بات کی کہ یہ تو ہم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے گھر ایسے ہوتا ہے، ہمارا پتا ہوتا ہے کہ فلاں، اب ہمارا خاندان ہے، ہمارا ایک گھر ہے، صرف ایک گھر ہمارے خاندان میں، جو کہ جیسے ہی عشاء کی نماز ہوتی ہے ان کے بچے بوڑھے سب سو جاتے ہیں، جیسے ہی عشاء کی نماز ہوتی ہے نا، یعنی اگر 15 منٹ بھی اگر عشاء کی نماز لیٹ ہوتی ہے نا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سر کو سنبھالنا اور نماز پڑھنا، وہ جیسی اذان ہوتی ہے بس نماز پڑھ کے فوراً سونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک گھر ہے، صرف یہ پورے ہزاروں لوگوں میں ایک گھر ہے، ایسا میں نے دیکھا ہے۔ اچھا، میرے جو خالو ہیں اور میرے جو سسر بھی ہیں، وہ ان کے پورے خاندان میں ایک ہی گھر ایسا تھا کہ مغرب کے بعد ان کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور مغرب کے بعد ان کے گھر سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ ان کا رول یہ تھا، وہ پولیس میں تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر میرے گھر فوتگی ہوگی نا تو میں صبح تمہیں اطلاع دے دوں گا، اور تمہارے گھر میں کوئی فوتگی ہو نا تو صبح اطلاع دے دینا۔ یہ ان کا ایک گھر تھا صرف ہمارے ہزاروں گھروں میں سے۔ اچھا، اسی طرح ہوتا ہے، ابھی تو عام ہو گیا ہے کہ اب لوگ نہیں جاگتے، صبح ناشتہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اب سب کو پتا ہے کہ کراچی والے جو ہیں وہ 11-12 بجے بازار کھولتے ہیں، ہمارے ہاں تو فجر کے بعد بازار کھل جاتا ہے پشاور میں، لیکن وہاں نہیں کھلتا۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسی چیزوں، اب یہ شہر مشہور ہو جاتے ہیں کہ بھئی نیو یارک جو ہے وہ نیو یارک رات کو جاگتا ہے، دن کو سوتا رہتا ہے سارا دن۔ تو ایسی چیزیں مشہور ہوتی ہیں ہر ایک کے بارے میں، وہ صحابی نے بھی یہ کہا۔ اب اس پہ تین چیزیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا کہ آپ جو ہیں ایک ایک سورت کافی ہے نماز کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک سورت کافی ہے، یہ پڑھ لیا کرو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم 3 آیات جو کہ ایک سورت کے برابر ہو، چھوٹی سی سورت یعنی سورہ الکوثر کے برابر ہو، اس سے نماز ہو جاتی ہے، جس کا ہم غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تراویح میں۔ اور تراویح میں ایسی چھوٹی جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں کہ سورہ الناس کو بھی آدھا کر دیتے ہیں، یعنی اتنا بھی توفیق نہیں ہوتی کہ سورہ الناس کو پورا پڑھ لے ایک رکعت میں، اس کو بھی کہتے ہیں نہیں نہیں بس ہو جاتی ہے نا تو چلو آگے چلو۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے استاد کا یہ قاعدہ یاد رکھو ذہن میں کہ ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو فرما دیا گیا تو آپ اب ایک چھوٹی سی صورت کو بھی آدھا کر کے آپ نا نماز نکالنا شروع کر دیں۔ تو ہمارا تو یہ اسی پہ فتویٰ ہے، اور نماز ہو جاتی ہے کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی جو ہے نا وہ اگر آیت ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی صورت ہے، اتنے مقدار میں اگر آیات پڑھ لیتے ہیں، الفاظ پڑھ لیتے ہیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایک صورت کافی ہے انسان کے لیے نماز میں، ایک تو یہ آپ کو عورت کو نصیحت کی آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ان کو یہ کہا کہ عورت اس کے بعد کوئی بھی عورت، کوئی مسلمان مومنین کی عورتیں جو ہوں گی، جب بھی وہ نفلی روزہ رکھے گی وہ اپنے شوہر کی اجازت لے گی، اگر اس کا شوہر گھر میں ہے تو، یعنی یہ نہیں کہ سفر میں ہے یا پھر وہ امریکہ رہتا ہے اور یہ پاکستان میں رہتی ہے، وہ دبئی میں رہتا ہے اور یہ یہاں، اور یہ بھی پھر بھی اور اس سے اجازت لے کے میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، اس سے مراد صرف وہ جو ہمارا جسمانی قرب ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ شوہر کو حاجت ہوتی ہے عورت کی، تو وہ پوچھ کے جو ہے وہ روزہ رکھے۔ تو نفلی روزہ جو ہے وہ شوہر کے اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھے گی عورت، یہ روزے کے بارے میں آپ نے فرما دیا تاکہ گھر کا بیلنس جو ہے نا وہ ذرا بہتر ہو جائے اور اسی طریقے سے آئے۔ اور تیسرا آپ نے جو کہا صفوان کو یہ جو نماز پڑھنا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک نماز جس کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ ان المومنین کانت علیہ کیا ہے صلاۃ موقوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسی آیت کریمہ ہے کہ مومنین پہ جو آیت کریمہ ہے وہ جو نماز ہے، جو نماز کے اوقات ہیں وہ مقرر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
آیت کریمہ مجھے بھول جاتی ہے، چلو کوئی نہیں۔ تو اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر آپ کو ٹائم کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اور ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور قضا ہو جاتی ہے نماز، تو کیسے جو ہے صحابی کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ تو جاگتا ہی سورج نکلنے کے بعد ہے؟ تو اس سے دو مراد لیے انہوں نے، دیکھیں ایک مراد تو یہ لیے کہ یہ جو خاتون کہہ رہی ہے اصل میں چونکہ وہ خود بڑی پاک باز تھی، بڑی ہی نماز کے اور روزہ کی بڑی پابند تھی، ذکر اذکار کی، ایسی بیویاں جو ہوتی ہے نا ان کو شوہر اور بچے بڑے جو ہے نا بڑے بے نمازی لگتے ہیں، تو ان کو ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ اٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور ٹائم پہ پڑھے، چونکہ فجر میں ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے فجر میں، تو شاید وہ بالکل آخری وقت میں جب سورج بالکل نکلنے کے قریب ہوتا ہے تب جاگتے ہوں اور تب وہ نماز پڑھتے ہوں، جیسے ہمارے ہاں عام ہماری عادت ہے کہ ہم بالکل آخر میں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے 10 منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں یا 20 منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں بالکل ہی آخر میں، تو شاید ایسے ہو اس کو بیوی نے جو ہے وہ جو انٹرپینڈ کیا، جو بتایا ان کو وہ یہ بتایا کہ سورج نکلنے کے بعد یہ نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا مغالطہ ہو، شاید ان کی زبان میں ایسا ہی ہو، ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے حضرت صفوان بن معطل کو اپنی طرف سے جو اختیارات اللہ پاک نے رسول اللہ کو عطا فرمائے ہیں، آپ نے اختیار سے فرمایا کہ تم پڑھ سکتے ہو نماز، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی، لیکن جب میں جاگتا ہوں تو میں پڑھ لیتا ہوں، حدیث پاک میں یہی الفاظ ہے، تو آپ نے فرمایا تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے تمہارے لیے جائز ہے۔ اب یہ جو اجازت دی ہے نا یہ صرف صفوان بن معطل کے لیے ہے بس، جیسے کسی نے کہا نا کہ مجھے یا رسول اللہ مجھے دو نمازیں پڑھ سکتا ہوں اور نہیں پڑھ سکتا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2 نمازیں پڑھ لیا کرو، تو یعنی آپ ہی اپنے اختیارات استعمال کرتے تھے اور آپ اجازت دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام تھے، جیسے کسی نے کہا کہ میں نے قربانی کر دی ہے نماز عید سے پہلے، آپ نے فرمایا اس کی ہو گئی ہے لیکن اور کوئی نہ کرے، تو یہ اجازت جو تھی آپ کی طرف سے آتی تھی، اس طرح بہت ساری اجازت آپ کی طرف سے آتی تھی، تو یہ رسول اللہ نے جو ہے نا وہ خاص طور پہ ان کو اجازت دی۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل تھے کہ جو ان کے حضرت صفوان کے جو ہے نا کی وجہ سے ہمیں ہماری امت کو ملے ہیں، اور کچھ آسانیاں آئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ باتیں آئی ہیں۔ اس میں سے اسی فتوے میں نا یہ جو بیان کر رہے ہیں نیچے لکھا بھی ہوا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو اعتراض یہ بن سکتا ہے کہ عورت کو مارتے کیوں ہیں بھائی، مارتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے نا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں، اچھا پھر سوال دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جو شوہر کا حق ہے وہ عورت کو نماز سے بھی روک سکتا ہے، یعنی نماز سے بھی اچھی ایک عورت جس کا مزہ اور اس کی جو رغبت ہے وہ نماز میں ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ نیچے رکھا گیا ہے اور شوہر کے حق کے لیے کہ شوہر چونکہ بلا رہا ہے اس کو بستر پہ، تو وہ اس کے لیے پورا کرے شوہر کی خواہشات کو، اور نماز روزہ جو ہے وہ اس کے نیچے آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی ایک انہوں نے بتایا سوال کیا، اور تیسرا یہ جو نیچے اب اس کا جواب کیا دیا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو عورت کو مارنے کی بات ہے نا یہ درجہ بدرجہ چیزیں ہیں ساری کی ساری، سب سے پہلے جو ہے وہ وعظ و نصیحت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے بستر الگ کرنا، اور تیسری بار ہے اس کا مارنا، اور پھر چوتھا اس کا ہے طلاق دینا۔ اب یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں یہ بات، کہ آپ نے ایک چیز شروع کی نا، جیسے کسی کو بیوی کو نصیحت کرنا شروع کر دی، منع کرنا کہ ایسے نہ کیا کرو، ایسے نہ بولا کرو، ایسے نہ بیٹھا کرو، ایسے نہیں بولتے، یہ کر دیا کرو، یہ جو نصیحت آپ شروع کرتے ہیں، جب تک آپ مایوس نہیں ہوں گے نا بیوی سے کہ یہ نصیحت پہ نہیں ماننے والی، تب تک آپ دوسرے فیز میں نہیں جا سکتے، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ شاید آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو کہ آپ دوسرے فیز میں جا نہیں سکتے جب تک آپ پہلا فیز سے بالکل نا امید نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بیگم کو سمجھایا، سمجھا سمجھا کے تھک گئے، آپ نے اس کی ماں کو بتایا، اس کی بہن کو بتایا، اس کی دوست کو بتایا، آپ اپنے بڑوں کو بتایا، یہ سمجھاؤ اس کو، سمجھاؤ اس کو، اپنی بیٹی کو کہا کہ ماں کو سمجھاؤ، سمجھانے سمجھانے کا چکر گیا اور وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے آپ اس سے، تو پھر آپ اس کا بستر الگ کریں گے۔ بستر الگ کرنے کا اب فائدہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں فائدہ ہے کہ نہیں ہے، اب فائدہ کم اس لیے ہے کہ ہماری ایک ہی بیگم ہوتی ہے، ایک ہی بیوی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بستر الگ کر دیں گے تو اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میں تو شادی سے پہلے بھی اکیلی تھی نا، لیکن اگر 2 بیویاں ہوں 3 بیویاں ہوں نا اور پھر آپ اس کا بستر الگ کریں تو پھر اس کو مزہ آئے گا نا، پھر اس کو فوراً توجہ آئے گی، نہیں 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 ایسے نہیں، پھر میں نہیں کروں گی، پھر نہیں کروں گی میں۔ تو یہ جو بستر الگ کرنے کا ہے اس کو ہجرت کہا گیا ہے، تو یہ جو ہجرت ہے یہ بعد میں جو ہے آج دوسرا فیز ہوتا ہے، اور جب تک آپ مایوس نہیں ہوں گے نا کہ اس سے اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے اس کو، تب تک آپ تیسرے میں نہیں جائیں گے، وہ جو مارنا ہے اس کی طرف نہیں جا سکتے، وہ جب جائیں گے تو پھر جو ہے وہاں پہ شروع ہوگا مارنا۔ اب ماریں گے کیسے؟ آپ نے کیا فرمایا، یعنی سے لکھا ہوا ہے کہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ اس کو نصیحت شروع کریں گے تو آپ نے اس کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو زد و کوب کریں اور اس کو کہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس دفعہ، سمجھا رہا ہوں تمہیں، میں اگر کرو گی نا اسے تو ماروں گا، پھر تمہیں میں ایسے کروں گا. یہ ایسا نہیں، بلکہ آپ اس کو سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں گے. یہ بہت پیارا فتویٰ تھا، میں کو بڑا اچھا لگا کہ یہ اچھے طریقے سے سمجھائیں اور نرم دلی سے اس کو سمجھائیں اور اس کو اطاعت کی طرف لے کے آئیں اور اس کو دور کریں گندے کاموں سے. اچھا پھر یہ جو کہا نا کہ اچھا پھر کیا کریں ہم لوگ، مارنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں مارنا تو ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ نے ایسا نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس پہ خراش آ جائے، اور نہ ہی شدید مارنا ہے کہ شدید اس کو مارو، شدید بھی نہیں مارنا، اس کی ہڈی بھی نہیں توڑنی اور اس پہ خراش بھی نہیں آنی چاہیے. یہ فتویٰ ہے، دیکھیں اندازہ کریں آپ. اور کہتے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ نافرمانی سے باز نہ آئے، نافرمانی سے باز نہ آئے، تو پھر اس کے بعد طلاق کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری طرف چیزوں کی طرف جائیں گے. اب مارنا کس سے ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جھاڑو سے مارنا ہے، جیسے وہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مارا تو ایسے جھاڑو سے مارو. انہوں نے بھی کہا کہ مارنا تو جھاڑو سے ہے لیکن اس کے اوپر آپ نے کپڑا لپیٹ کے مارنا ہے، کپڑا لپیٹ کے مارے اس کو، اور اس کو چہرے پہ نہیں مارنا، اس کو پیٹ پہ نہیں مارنا، اور اس کو کہاں اور کہاں نہیں مارنا. یہ تو ویسے ایسے مشکل کر دیا ہے کہ بس عجیب سا ہو گیا ہمارے لیے. تو یہ کیا بتا رہے ہیں جی؟ ہاں یجتنب الوجہ والبطن و مواد المخوف، پتہ نہیں یہ کہ کون سی جگہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایسی جگہوں پہ نہیں مار سکتے جہاں سے جو ہے آپ کو یہ لگے کہ کوئی نشان رہ جائے گا یا خراش آ جائے گی یا کوئی مستقل کوئی جو ہے نا وہ محتاجی، اس کو عذر یا معذوری آ جائے گی، اس سے آپ نے بچنا ہے. تو اور پھر یہ بتائی تھی کہ یہ آپ نے جو ہے نا اسی کپڑا لپیٹ کے آپ نے اس کو مارنا ہے. اور اچھا کوڑے سے بھی نہیں مارنا اور نہ ہی لکڑی سے مارنا ہے، یہ بھی شرط ہے، اندازہ کرو. تو بہرحال چلو یہ میں نے آپ کو اصول تو بتا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس معاف کرے ہمیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہوتے ہیں. یہ بہرحال یہ تین چیزیں تھیں جو کہ ہمیں حضرت صفوان کے جو ہے وہ حدیث پاک سے جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئی. اور یہ بھی خاتون تھی جو کہ بڑی نیک باز خاتون ہے، لازم بات ہے وہ اچھی خاتون ہے جو کہ نماز روزہ کے خیال رکھتی ہے، اور وہ اس کا شوہر جو ہے اس کو بلاتا رہتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، ہاں یہ بھی دیکھیں کہ وہ صفوان جو ہے وہ بتاتے ہیں سیدہ عائشہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ اتنا شریف آدمی تھا کہ کبھی اس نے عورت کے قریب نہیں گیا، شادی سے پہلے کبھی نہیں گیا. ایسے لوگ بڑے 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 کیسے ہوں گے، کتنے صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، شادی کے بعد ان کو کتنی عورت کی طلب ہوتی ہے کہ وہ کتنی ایک ہی عورت اس کی زندگی میں اگر ہو، اور وہ بیچارہ ساری زندگی میں ایک ہی عورت ہو، تو پھر تو لازم بات ہے عورت کو ٹائم دینا چاہیے اپنے شوہر کو. اور یہ واقعہ بھی ایسے ہی پھر پیش آیا. تو یہ میں نے کہا چلو آپ کو یہ واقعہ عفق کا جو ہے نا دوسرا جو ہے نا ایک جو بڑی اہم شخصیت ہے ان کا تعارف بھی آپ کو بتا دوں. اچھا اس تناظر میں یہ آیت کریمہ اتری جو میں نے آپ کو یہ آیت کریمہ بتائی کہ الخبیثات للخبیثین اور الطیبات للطیبین سے مراد انہوں نے لیا کہ یہ عورتیں ہیں، اور عورتوں کی جو ہے نا اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہے، ایسا مطلب لے لیا. یہ کس نے کہا؟ یہ شروع کے ائمہ کرام نے نہیں لیا، یہ کسی نے بھی شروع میں نہیں لیا. صحابہ کرام میں سے جتنے صحابہ کرام ہیں ہمارے پاس اور جتنے جن کے نام آتے ہیں ان میں سے انہوں نے جو ہے وہ کسی نے بھی یہ معنی نہیں لیا. یہ دیکھو فرما رہے ہیں کہ یہ دوسرا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے. یہ بتا رہے ہیں دیکھو ایک قول ہے عبداللہ ابن عباس کا جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہیں باتیں، بری باتیں برے لوگ ہی کرتے ہیں، اچھی باتیں اچھے لوگ ہی کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس کا جو ہے نا ان کی تفسیر ہے اس آیت کی. ان کے شاگرد ہیں مجاہد بن حبر یا جبر اور سعید بن جبیر، حضرت شعبی، حسن بصری، سب نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد باتیں ہیں، اچھی باتیں اور بری باتیں. اب پتہ نہیں عورتیں کہاں درمیان سے آ گئی یہاں. ساری جتنے ہمارا جمہور ہے اور جتنے سلف ہیں جو پہلے صدیوں کے لوگ ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ باتیں ہیں، باتیں اور کام ہے، کام. یہ وہ بتا رہے ہیں، سب نے یہی ترجمہ کیا، یہی تفسیر کی. ابن جریر طبری نے بھی یہی کہا کہ یہ اس سے مراد ہے اقوال، اقوال کہ اچھے کام اچھے لوگ ہی کرتے ہیں اور برے کام برے لوگ ہی کرتے ہیں. یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے اور سب نے یہی ترجمہ کیا. تو پھر کس نے عورتیں ڈالا، عورتیں کا لفظ کس نے ڈالا؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی سلف کا یہی قاعدہ تھا کہ انہوں نے اس کا مراد لیا تھا اقوال اور افعال، کہ یہ اچھے مرد ہی کرتے ہیں اور برے مرد ہی کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے ہیں اور ان کے لیے برے ہیں.
اچھا انہوں نے ترجمہ کیا، پھر انہوں نے بتایا کہ پھر یہ عورتیں کہاں سے آئی ہیں، یہاں یہ لفظ آیا گیا۔ اب یہ آتی ہے یہ بات تفسیر قرطبی میں اور تفسیر ابن کثیر میں، دونوں نے نام لیا ان کا جن کا یہ خیال تھا کہ یہ عورتیں ہیں، اور وہ تھے عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ یہ ایک بندہ ہے جو کہ شاگرد ہے، ایسے بندے کے جو کہ شاگرد ہیں امام مالک کے، یعنی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں بری جو ہے نا، بری عورتیں اس سے مراد ہیں اور برے مرد اس سے مراد ہے۔ یہ تفسیر یہاں سے شروع ہوئی، اور پھر لوگوں نے وہ تفسیر چھوڑ کے، وہ ترجمہ چھوڑ کے اسی میں لگ گئے کہ بری عورتیں ہیں برے مرد، برے عورتیں ہیں برے مرد۔ اب سیدہ عائشہ کا واقعہ چل رہا ہے، سیدہ عائشہ کا واقعہ چل رہا ہے، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق باتیں کر رہے ہیں۔ جس کا ظرف گندا ہے وہ گندی باتیں کر رہا ہے، جو لوگ اچھے ہیں ان کو پتہ ہے وہ خاموش ہیں، یا پھر وہ ان گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی جو زوجہ ہے وہ پاک ہے۔ تو فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں سیدہ عائشہ اور صفوان کے بارے میں، وہ لوگ بری ہیں اس سے، بری ہیں اس سے۔ یہ اللہ پاک نے یہ نا براءت نازل کر دی قرآن مجید میں ہی۔ تو یہ باتیں ہیں، اس سے مراد باتیں ہیں۔ اب چونکہ وہاں عورتوں کی بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر ہو اور اس کی بیوی جو ہے وہ بری ہو؟ نہیں، بلکہ جیسا پیغمبر پاک ہے، ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہی اللہ پاک نے چنی ہے۔ تو وہ ترجمہ اس سینس میں چلا گیا، اور پھر وہ چلتا رہا، اور پھر یہی جو ہوگا اس کا جو حشر ہوا، اور پھر آج جو ہے وہ کوئی دوسرا ترجمہ لوگ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے کہ اصل میں ترجمہ کیا تھا اور وہ کیا ترجمہ ہونا چاہیے اس کا۔ اور وہ جیسے میں نے کہا نا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، احمد رضا خان بریلوی نے، انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ایک، اور دوسرا ترجمہ جو اہل تشیع نے کیا، انہوں نے جو ہے میرے خیال میں صحیح ترجمہ کیا جو یہاں ترجمے آئے ہیں۔ بس یہ جو یہ نے کہا نا، یہ حسین نجفی صاحب ہیں اور علامہ جوادی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے اپنا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، درمیان کا ترجمہ کیا کہ گندیاں گندوں کے لیے، اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے، اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔ بہت پیارا ترجمہ ہے یہ۔ اب ان کی اردو بھی بڑی خوبصورت تھی، تو چونکہ انڈیا کے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ بڑے ان کے وہ اچھا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، بہت اچھا ترجمہ کیا۔ اس سے آپ چاہے کچھ بھی مراد لیں نا، یہاں ایسے ہی عربی میں لکھا ہوا ہے نا، تو انہوں نے ایسے ترجمہ کر دیا۔ اور اوپر جو ہے جو ترجمہ کیا ہے نا انہوں نے، جو اہل تشیع نے کیا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ ہے۔ لازمی بات ہے، جب تشیع جب کبھی ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں نا، تو وہ ان کے ائمہ سے لیتے ہیں۔ یعنی ہم تو عبداللہ ابن عباس کا میں نام لے رہا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا، لازمی بات ہے ان کے پیچھے جو ہے نا وہ کسی امام کا نام لیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ان امام نے ایسے کہا تھا، یا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ یہ ناپاک باتیں ہیں اور پاک باتیں ہیں، پاک پاک مردوں کے لیے، تو ایسے وہ ترجمہ کریں گے۔ بہرحال یہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی، اور یہ آپ کو امید ہے کہ فائدہ بھی اس کا آپ کو پہنچا ہوگا۔ یہ جو جنہوں نے یہ بات نکالی تھی نا، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جنہوں نے یہ بات نکالی ہے، ان کا نام ویسے مشہور ہوتا ہے تفسیر میں ابن زید، ابن زید کہا جاتا ہے ان کو تفاسیر میں۔ اگر آپ دیکھیں گے ان کا نام، تو ان کا نام لکھا ہوگا ابن زید۔ ان کے بارے میں یہاں ویکیپیڈیا پہ کیا لکھا ہے ذرا دیکھیے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم پیدا ہوئے کب؟ 182 ہجری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک مسلمان عالم اور حدیث نبوی کے راوی ہیں، حدیث کے بھی عالم ہیں اور تفسیر کے بھی عالم ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے بھی عالم ہیں۔ ان کے بارے میں تفسیر طبری میں بہت سی روایتیں ہیں۔ انہیں ابن زید کہا جاتا ہے، اور وہ زید بن اسلم کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عبد الرحمن ان کا نام ہے ویسے۔ اچھا، نہیں، عبد الرحمن کا اپنا نام ہے، ابن زید ان کے یعنی باپ کے ساتھ کی وجہ سے زید ان کے باپ کا نام ہے، اور اسلم ان کے دادا کا نام۔ اچھا جی، اچھا یہاں دیکھیں، کہتے ہیں ان پہ جب ڈسکشن ہوئی، ان کی ذات پہ جرح و تعدیل ہوئی، تو کہتے ہیں کہ نسائی نے کہا یہ ضعیف ہے، احمد بن حنبل نے کہا یہ ضعیف ہے، امام زہبی نے کہا یہ ضعیف ہے، ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ ضعیف ہے، یحییٰ بن معین نے کہا یہ ضعیف ہے۔ اب دیکھا آپ نے، سارے امام جو کہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، ہاں وہ یہ جرح و تعدیل کیا علم ہے؟ جرح و تعدیل وہ علم ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں نے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے، ان کی ذہنی استعداد کا ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے، تو وہ اس پہ پھر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ شخصیت کس لائق ہے اور ان کی بات کو ہم نے کیسے لینا ہے۔
तो बड़े अजीब अजीब इसके फैसले होते हैं। तो जरा दिल में बहुत बड़ा इल्म है, हमारे पास बहुत बड़ा इल्म है। ऐसा इल्म इस पूरे कायनात में अभी तक नहीं आया, ऐसा इल्म। ये जो जरा बिन ये है ना, ये जरा तादील का जो इल्म है, ऐसा किसी के पास ऐसा इल्म नहीं है। इसी इल्म की बदौलत हमने जो है अपने रसूल के शब व रोज को जमा किया, कुरान को महफूज किया। जो लोग हमें पहुंचा रहे हैं उनसे हमने कुरान को महफूज जो है ना, इसी इल्म की वजह से जो है ना हम ये महफूज है कि हमें बताया जाता है कि ये बंदा कौन है, कैसे कैसा है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि सब अइम्मा ने कहा है कि ये जो अब्दुर्रहमान बिन जैद हैं, ये शागिर्द हैं अब्दुल्ला बिन वहब के। और अब्दुल्ला बिन वहब जो हैं ये इमाम मालिक के शागिर्द हैं। ठीक है, और ये जो है ना अब्दुर्रहमान बिन जैद, ये ज़ईफ हैं, ज़ईफ हैं। अब ऐसे ज़ईफ मुफस्सिर की बातें जो हैं वो इतनी जगह पकड़ गई हैं कि अब कोई बंदा दूसरी राय लेना पसंद ही नहीं करता। इसलिए याद रखें कि बाकी सारी तफसीरें होती रहेंगी, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि इससे मुराद, खबीसात से मुराद बुरी बातें हैं। और ये अब्दुल्ला बिन अब्बास का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर जो बताया गया है वो सारी औरतों के बारे में है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि खबीसात से मुराद बुरी बात है, और तय्यबात से मुराद भली बातें हैं। जो मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ, इससे मुराद लोग हैं, लोग। ठीक है, मुजक्कर के सीगे के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मुअन्नस की बात कर रहे हैं कि वो मुअन्नस की सीगे की वजह से, लफ्ज की वजह से औरतों की तरफ चला गया। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये बातें हैं और काम हैं। यहाँ नीचे वो तफासिर भी दी गई हैं सारी की सारी, जिसमें सारी चीजें आ गई हैं। हम्म, और ये सारी तफासिर भी ऐसी हैं, वो बहुत सारी बातें। अक्सर मुफस्सिरीन ने खबीसात से मुराद गंदी बातें ली हैं, मुजम्मत लिया है, तहकीर और तौहीन करने वाले नापाक अल्फाज हैं। देखा, ये तफसीर बगवी है, ये भी पुरानी तफसीर है ना, तो आपको सही तफसीर आपको मिलेगी यहाँ पर। और जो असल तफसीर है, चीज़ें गुम हो जाती हैं फिर ये है। तो ये यहाँ पर उन्होंने कह दिया भाई खबीसीन से मुराद लोग हैं, और बाकी फिर वही बातें आएंगी। जो लोग बातें करते हैं सैयदा आयशा के बारे में, वो सब खुद गंदे हैं तो गंदी बातें कर रहे हैं। और जो अच्छे लोग होंगे वो अच्छी बातें ही करेंगे, हमेशा अच्छी बातें ही करेंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा था कि एक चलो एक इस बहाने से आपको कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ने को मिली और समझने को मिली। उम्मीद है कि आपको जो है वो कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस तफसीर से। और हो सकता है बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके हल हो गए होंगे, सिवाय यानी सिर्फ एक ये मसला नहीं था, बल्कि और बहुत सारे मसाइल भी हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके दूर हो गए होंगे इंशाल्लाह ताला। और सैयदा आयशा की जो है, चूंकि इस आयत में सैयदा आयशा की बारात के बारे में जिक्र है, तो हम ये अक्सर मैं कहता रहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि स्वहाबियात के बारे में आप बात कर रहे हैं, और जुबान आपकी जो है वो कुछ भी आप कह सकते हैं। वही बात है कि गंदी बातें जो लोग सोचते हैं, गंदी बातें कर देते हैं, कर जाते हैं। तो सैयदा आयशा के बारे में अगर आप कोई बात करते हैं ना उनकी पाकीज़गी पे, तो आप काफिर हो जाएंगे। यानी ये ऐसा, ये खास एक केस है। सैयदा आयशा के बारे में आप बात नहीं कर सकते। इसी तरह जो सहाबियत है, उनके वालिद गिरामी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, उनकी सहाबियत के बारे में आप बात नहीं कर सकते, उनका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सहाबियत का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। इससे बंदा काफिर हो जाता है। ये ज़हन में रखिएगा चीज़ें, ये बहुत अहम है। तो सैयदा आयशा ने ना अपनी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, कि ऐसी अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी चीज़ें अता की हैं कि जो किसी और को अता नहीं की अज़वाज मुतहहारात में से, बल्कि आम मुसलमानों से भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्लाह पाक ने किसी और के हिस्से में नहीं डाली, वो इनके सैयदा आयशा के हिस्से में आई है। वो मैंने फिर ये सारी जो है ना हदीस को एक दफ़ा मैंने कहा ज़रा पढ़ के सुनाऊंगा आपको। अभी नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मैं चाह रहा था कि मैं ये भी पढ़ के सुनाऊँ आपको, वैसे ही बहुत देर हो गई है। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँ हवालों के साथ, ताकि आपको याद रह जाए, और सैयदा आयशा का मकाम जो है वो आप पे ज़रा आश्कार हो, और हम ज़रा एक दफ़ा दोबारा से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की उनकी सदाकत और उनकी जो है वो पाक दामनी का जिक्र करें, एक दफ़ा से बरकत के लिए करेंगे। तो लेकिन चलें इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल तो नहीं है अहबाब इस बारे में? कोई कोई फ़ायदा हुआ आमिना को? कोई बात मुनीबा, समिया, डॉक्टर साहबा? जी सर, बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा लगा सुन के, और हाँ, काफी ज्यादा नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। ये ज़रूरी था कि वैसे जी मैं सर। डाल दिया। जी सर। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सुन के अच्छा लगा, ये मैं असल में ये सवाल आया था कि तो, अच्छा लगा, लेकिन मैंने एक मैसेज सेंड किया हाँ मैं देखा नहीं कहाँ कि से। बस देख लें आप वो मैसेज। मैं तो देख मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। बस मतलब अच्छा। ताबेदारी अपनी जगह पे, हाँ हाँ। लेकिन हम
آج کے دور میں اپنی بیٹیوں کے لیے تو ہاتھ کا استعمال بالکل برداشت نہیں کرتے. ہاں، واہ، یہ اصل میں وہ کچھ چیزیں جو ہماری مزاج میں نہیں آتی نا، تو ہم اس کا انکار کرنا شروع کچھ دیکھیں نہیں، انکار یہ نہیں، لیکن مطلب اس سے یہ انسان سوچے نا کہ یہ تو بے شک اس زمانے کی وہ جس دور میں کہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے گھروں میں جھنڈے بھی لگے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ ایسے سلسلے تھے کہ تربیت تھی. اس وقت خواتین و مرد دونوں کی تربیت تھی، تربیت کا زمانہ تھا. لیکن آج کے دور میں جو یہ فتویٰ یا یہ بات جو ہو جائے نا، تو بس مزاج نہیں مانتا. ہاں، کیونکہ مزاج، ہم اپنی اولادوں کو بہت زیادہ مؤدب بناتے ہیں. آپ کے اس گروپ میں بھی ہماری بچیاں ہیں، ہم ان کو بہت زیادہ مؤدب بناتے ہیں. تو اچھا، بس اس رشتے میں نا، کم از کم آپ جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو اس رشتے میں کسی مرد کو یہ اجازت نہ دیں. کہ کیا کریں؟ یہ حقیقت میں یہ والدین کے وہ دھپڑ کے جو کسی کی اولاد کو پڑے نا، تو وہ اصل میں اس کی ماں اور وہ جو مرد ہے اس کا باپ، تو ان کے جگر پہ پڑتا ہے وہ اچھا، دھپڑ. اچھا، یہ دیکھیں، تو یہ اصل میں بس تو میں تو نہیں، میں تو مجھے تو رونا آ گیا صحیح یہ سن کے. ہاں، یہ دیکھیں، یہ اب دیکھیں ذرا ایک بات کو سمجھیے گا، دین کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کو ذرا سمجھیے گا، اپنے مزاج سے ہٹ کے، مزاج کی آپ نے بات کی یا اپنے معاشرے کی بات کی یا وقت کی بات کی، زمانے کی بات کی نا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے ایک حدیث پاک ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، آپ نے بہت سنی ہوگی، اور ہمارے سنی تو ہر جگہ، یعنی ہر خطبے میں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سنا ہوگا نا آپ نے کہ جب تک میں، جب سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے جو ہے اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے زیادہ اور لوگوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے، اور اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ حدیث پاک سنی ہے آپ نے نا؟ جی جی. ہاں، اب یہ کتنی مشہور حدیث پاک ہے، اور لوگ اس کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں. سیم یہی الفاظ کے ساتھ دو حدیثیں اور بھی ہیں. ایک یہ فرمایا کہ تم میں کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری حدیث پاک ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو، یا کامل ایمان والا یا مومن نہیں ہو سکتا، تینوں معنی میں کر رہا ہوں، کہ جب تک وہ اپنے طبیعت کو شریعت کے مطابق نہ کر لے. جو شریعت میں لایا ہوں، جو کچھ میں لایا ہوں اس کے مطابق نہ کرے، تب تک وہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ آپ کو والدین سے زیادہ محبت ہو، اور آپ کہیں کہ نہیں سر، مجھے تو رونا آ گیا، کیونکہ میں تو اپنے والدین سے جتنی محبت کرتا ہوں، مدینے تو میں ایک دفعہ بھی نہیں گئی اور اتنی میری محبت ہے ہی نہیں رسول اللہ سے، لیکن میں نے اپنے والدین سے، میں نے دیکھا ہے ان میں، وہ بس ان کے ساتھ میری بڑی محبت ہے، والدین کے ساتھ. سر میں کہہ نہیں سکتی، آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں والدین سے. آپ نہیں بتا سکتی میں آپ کو. ایک لمحہ اگر وہ نظر سے ہٹ جائیں تو میں تو مر جاؤں گی ان کے بغیر. یعنی آپ یہ مجھے بتائیں، اور وہ جو حدیث پاک ہے وہ وہاں حدیث اپنی جگہ پہ ہے کہ تم میں کوئی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت کرے، والدین سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، اور ہر انسان سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو یہ تینوں لیول اتنے مشکل ہیں کراس کرنا، اور آپ ایمان کے یعنی اکملیت تک پہنچیں گی کہ جب آپ رسول اللہ سے اور اللہ سے اتنی محبت کرنا شروع کر دیں گے کہ سب کو قربان کر دیں گی، والدین کو بھی، بچوں کو بھی، اور تمام لوگوں کو، تمام رشتوں کو، تمام نعتوں کو قربان کر دیں گے رسول اللہ کے. سر، یہ بہت بڑا بڑا آخری بہت بڑا ہے. خطبے میں جی، جی. آخری خطبے میں ہمارے پیارے نبی نے یہی فرمایا ہوا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں، تو میں بتاتا ہوں میں آپ کو. اچھا، دوسرا دیکھیں، میں چلے دوسرا بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بس. آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ ہر کو نہیں کہہ رہا، میں سب ایک کو کی کہہ رہا ہوں. اپنے تاثرات. ایک میں تصورات نہیں ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، صحیح. میں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے، سب کو کہہ رہا ہوں. آمنا کو بتا رہا ہوں، آمنا تم سنو، تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ دوسری جو حدیث پاک ہے نا، جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. اتنا سخت کام ہے کہ آپ، یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسا کوئی آپ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو کوئی دکھائی دیتا ہے ایسا کہ جو جو آپ کو کہیں کہ یار اپنے بھائی کے لیے، آج دشمن ہے ایک دوسرے کے، ہم نے تو بڑائی میں ایک دوسرے سے اچھا ہی رکھنا ہے خود کو، اس کے پاس ہے تو مجھ سے اس سے اچھا ہونا چاہیے. یعنی ہم لوگوں نے یہ جو صحیح احادیث ہیں جو کہ ہم ہر خطبے میں سناتے ہیں، ہم نے ابھی ایمان کی
حلاوت کو کیسے پا سکتے ہیں ہم لوگ؟ جب ہم لوگ اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ دین کو ڈیل کرنا چاہیں گے، اور اپنی محبتوں کے لیے، اور اپنے جو ہے وہ یعنی اپنی سوچ اور اپنے رسم و رواج اور اپنے جو ہے وہ گھر کے ماحول کو دین پہ مقدم رکھیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تیسری جو حدیث بتائی آپ کو کہ کبھی بھی اپنے پیٹ کے جو مسائل ہیں، یعنی آپ کے جو یعنی اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں پیٹ سے، جب بھی آپ شریعت میں کوئی پیٹ کا ذکر آیا کرے گا نا تو آپ سمجھیں دل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ دل کی بات کی، دل پہ اگر آپ شریعت کو جو ہے نا حاوی نہیں کرتی ہے، شریعت جو ہے نا شریعت کو الگ رکھتی ہیں اور طبیعت کو الگ رکھتی ہیں، تو طبیعت آپ کی جو ہے نا وہ شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کی طبیعت شریعت کے مطابق نہ ہونا، یعنی اس کے تابع نہ ہو، اس کے نیچے نہ ہو، تب تک آپ مومن کامل نہیں بن سکتے۔ میں نے آپ کو یہ تین چیزیں، تین احادیث، یہ جو صحیح احادیث ہیں وہ اس لیے بتائیں آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اینگل سے، ایک زاویے سے، یا ایک خاص زندگی کے خاص فریم میں، یعنی زندگی کے خاص موقع پہ، جوانی یا بڑھاپے یا جو ہے وہ بچپنے میں آپ کو ایک ایسا فیز گزرا ہے آپ پہ کہ اس میں آپ کو ایک حدیث پاک کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور آپ کو وہ دین کے مطابق ہی نہیں لگ رہی، تو آپ اس کا انکار کرنا شروع کر دیں یا اس کے مخالفت شروع کر دیں، اور یہی تو سوال ہو رہا ہے بار بار، یہی تو بے راہ روی کی ابتدا ہوتی ہے، اور بے دینی کی انتہا ہوتی ہے، اور بد مذہبی کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے کہ آپ اپنے 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 عقل سے کام لے رہی ہوتی ہیں، اور اسی لیے پھر ہمارے اندر ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو آپ کو عقل سے دین کو سمجھانا شروع کرا دیتے ہیں، کہ آپ کی عقل کو جو ہے نا آپ نے عقل کے ساتھ، اور جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھاتا ہے، وہ جو چیزیں دکھاتا ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں یار، یہ بڑے عیسائی بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہوتے ہیں، ہمیونٹی کے اندر بہت آتی ہے، تو وہ ہمیں وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں یہ کیسے جانوروں کو ذبح کر رہے ہو تم لوگ، یہ دیکھو انگریز نہیں کرتے، وہ کتنے پیار سے کتوں کو پالتے ہیں، بلیوں کو پالتے ہیں، اور تم لوگ لگے ہوئے ہو حلال کرنے، اور کیسے بیچارہ رو رہا ہے، تم قربانیاں کر رہے ہو، یعنی وہ عقل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں وہ تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ سرے سے وہ اللہ جو کہ خالق ہے ان تمام چیزوں کا، اس کا حکم ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں، یعنی شریعت سے منع کر کے وہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی طبیعت اور میرا مزاج نہیں مان رہا، اور میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس کو میں اپنے بکرے کو ذبح کروں، یا جس کو میں نے پالا ہو میں اس کو ذبح کروں، یعنی پیغمبر تو وہ تھے کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ ہم ایسے ہیں کہ ابھی یعنی مرغی کو بھی ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کو بھی کیسے کریں گے ہم، اور کیسے بکرے کو صدقہ دیں گے، یہ تو دل ہی نہیں مانتا ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات بڑی ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے آپ کی، کہ ہم نے طبیعتوں کو شریعت کے مطابق رکھنا، اگر شریعت آ گئی نا، یہ بات سمجھے، خلاصہ سمجھے اس بات کا، کہ جہاں پر شریعت کی کوئی آیت آ گئی نا، آپ نے فوراً کہنا ہے آمنا و صدقنا، بس مان گئے، پتہ نہیں تھا پہلے، ابھی آیت پڑھ لی ہے، ایمان لاتا ہوں میں اس پہ، اور میں اس کو سچا مانتا ہوں، ہو سکتا ہے میری طبیعت وہ مجھے جو ہے نا وہ منع کر رہی ہے، لیکن میں اس کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں تو اس کو مانوں گا، حدیث آ گئی تو اپن حدیث کو مان لینا ہے، اور اپنی طبیعت کو چھوڑ دینا ہے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول جیسے ہوتا ہے، کہ ہمارے گھر کا ماحول بعض اوقات بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا گھر کا ماحول ایسا ہے تو سب کا ماحول ایسا ہی ہوگا، انٹرنیشنلی ایسا ہی چل رہا ہوگا، اور شاید سے پاکستان میں کہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا، یعنی ایسا سمجھ لینا کہ کسی کی، چونکہ ہماری بیٹیاں بڑی اچھی ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ ماحول بڑا اچھا ہے گھر کا، اور ہم نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، تو ان کو یہ باتیں سننی بھی نہیں چاہیے۔ اندازہ کریں کہ اگر حدیث ہے کوئی، اور آپ کہیں کہ یہ جو حدیث ہے جو آ رہی ہے وہ نہیں جیسے ہمارے پٹھان کہتے ہیں کہ بھئی ہماری عورتوں کے نام جو ہے وہ کبھی نہ لینا، تک کہ نکاح کے دوران بھی وہ کہتے ہیں کہ بیوی کا نام اونچا نہ لے، ہماری جو ہونے والی بیوی ہے ابھی نہیں ہوئی، وہ کہہ رہا ہے کہ امام صاحب ذرا نا آپ جب نام لینا میری ہونے والی زوجہ کا، تو وہ آپ نے نا میرے کان میں کہہ دینا ہے، کسی کے سامنے نہ وہ آئے، اور خود ہم حدیث سنا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان دونوں کو محبت دے، جیسے سیدہ حوا کو محبت تھی آدم سے، جیسے جو ہے وہ ابراہیم کی سارہ سے تھی اور ہاجرہ سے تھی، اور پوری لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے، پوری لسٹ دعاؤں کی ہوتی ہے، اور ہم وہ ساری دعائیں دیتے ہیں، اور ساری نیک بیویوں کے نام لیتے ہیں، اور اونچی آواز سے سارے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اپنی بیگم کا کہتے ہیں، ہمارے خاندان میں نا لڑکیوں کے نام اونچے لیتے نہیں ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں میری بات، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ہم کیسے لوگ ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیویوں کے نام سیدہ فاطمہ الزہرا جو سب سے پاک باز عورت ہے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا نام جو کہ جس کی برات قرآن مجید میں موجود ہے، ان کا نام ممبر پہ لیا جائے،
لیکن وہ کہتے ہیں میری بیگم کا نام اگر کسی کے زبان پہ آ گیا نا تو میں زبان کھینچ لوں گا اس کا، کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا گھر جو ماحول ہے یا آپ کے علاقے کا جو کلچر ہے وہ اسلام کے تابع ہونا چاہیے، اسلام کے اوپر غالب نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کلچر بھی اسلام کو منع نہیں ہے سوائے اس کے جو اسلام کے مخالف ہو۔ شریعت میں عرف کو، کلچر کو ایک حصہ دیا گیا ہے باقاعدہ سے، لیکن اس شریعت کو، اس کلچر کو جو کہ شریعت سے متصادم نہ ہو، قرآن سے متصادم نہ ہو، حدیث سے متصادم نہ ہو، عقل سے متصادم نہ ہو، اس کو پھر آپ کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ جب ایسے کہیں گی، خاص کلچر میں سوچیں گی، خاص وقت، اچھا اب یہ صدی ہے، 21ویں صدی ہے، اس کے تناظر میں اگر آپ سوچیں گی کہ آج ایسا نہیں ہو رہا اور چونکہ اس صدی میں نہیں ہو رہا تو ہمیں اس حکم کو اب چھوڑ دینا چاہیے، اب یہ نہ بیان کرنا چاہیے نہ اگلے نسل کو بتانا چاہیے۔ یعنی ہماری کتابوں میں اب تک لونڈیوں کے احکام ذکر ہیں۔ ہم کبھی کبھی پوچھتے ہیں اساتذہ سے کہ یہ جو لونڈی کے احکام ہیں، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے لونڈی کے احکام کی، لونڈی کہاں ہے ہمارے پاس؟ اور کنویں کے احکام آ رہے ہیں، جب بھی بچہ شروع کرتا ہے پہلی کتاب، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کنویں کا پانی پاک ہوتا ہے۔ کنویں میں جو چوہا گر گیا تو کیا ہوگا، اس میں کتا گر گیا تو کیا ہوگا، گدھا گر گیا تو کیا ہوگا؟ بھائی کنواں ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس تو بور ہیں یہاں پہ، ہمارے ماحول نہیں، اس طرح ہمارے شہر میں تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ نکال دینا چاہیے کتابوں سے، یہ انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ آپ یہ سمجھیں، چونکہ انہی احکام کی وجہ سے ہم لوگ قیاس کرتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کا حکم ہمیں نئے آنے والے مسائل پہ لاگو کرنا ہوتا ہے، تو یہ مسائل چلتے رہیں گے، کنورٹ ہوتے رہیں گے اور یہ ٹرانسفر ہوں گے نئی نسل میں، تو ہم لوگ جو ہیں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر پائیں گے، اور پھر ہمارے پاس کچھ ہوگا بھی دینے کو۔ اگر ہم ایسے اپنی طبیعتوں کے مطابق یا اپنے اوقات کے زمانے کے مطابق یا اپنے علاقے کے مطابق آیات کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، احادیث کا انکار کرنا شروع کریں گے، یا اپنے من مانی تفسیر اور تشریح کرنا شروع کریں گے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد دین جو ہے آپ کا وہ سمٹ آئے گا، اور جب آپ کو اس کی دفاع کرنے کی جب حاجت آئے گی تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے اس وقت۔ اسی لیے ہمارے پاس اب ایسی آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہے جو کہ منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن وہ موجود ہے آپ کی قرآن مجید میں، اور یہ اشارہ دے رہی ہیں ہمیں ایسے مسائل کے بارے میں، ایسی احادیث کے بارے میں کہ آپ اس کا عمل جاری رہیں گے تو آپ کو وہ کام آئے گی اور آپ کو اس کی قدر آئے گی جو پہلا حکم ہوا کرے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب بھی ان سے بات کرو، سرگوشی کرو تو ایک صدقہ دے کے آیا کرو۔ اب صحابہ کرام کے لیے بڑا مشکل تھا یہ کام، لیکن یہ چلتا رہا، یہ حکم موجود ہے، آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ بات مشکل تھی تو میں نے یہ ہٹا دیا، اب آپ رسول سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ بتا دیا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے کم و بیش، یہ جو پیغمبر آپ کو عطا کیا ہے نا میں نے، یہ آخری پیغمبر ہے، یہ میرا محبوب ہے، اور جو میں یہ اس کی خاص پروٹوکول ہے، اس کا یہ خاص پروٹوکول، سمجھو اس بات کو کہ یہ جو پیغمبر ہے میرا، اس سے بات کرنا کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے، تمہیں تمام انسانیت سے اعلیٰ کر دے گا ایک لمحے کی بات کرنا اس سے، اس پیغمبر سے، ایک لمحے کا دیکھنا، اس سے ملنا، اس کا چھونا، اس سے سلام کرنا، وہ تمہیں تمام انسانوں سے اعلیٰ کر دے گا۔ یہ قرآن مجید میں آیت اسی طرح موجود ہے کہ یہ خاص پیغمبر ہے، اس کا پروٹوکول سمجھو، اس کی آواز سے اوپر آواز نہیں لے کے جانی، تم نے پروٹوکول کو سمجھو، یہ خاص پیغمبر ہے میرا۔ اور یہ سارا پروٹوکول ابھی تک موجود ہے، اور علماء کرام تشریح کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی ابھی تک یہ روزہ رسول پہ بھی ہمیں جو ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وصال فرما گئے ہیں، پھر بھی احکامات رہیں گے، یہ سمجھو بات کو۔ اسی طرح احادیث میں بھی یہی حال ہے۔ احادیث میں جب آپ آتے ہیں تو احادیث میں ہمیں، جو میں نے فقہ کی باتیں بتائیں، احادیث رسول اللہ کی سیرت ہے، اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا کہ کوئی بھی چیز جو کہ اس وقت میں نہیں چاہیے ہوتی تھی، اللہ پاک نے اس کو بھی محفوظ رکھا۔ 4 مذاہب بنا دیے، یہ حنفی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، اور رسول اللہ کی ہر ادا کو، ہر حکم کو پریکٹیکل، یعنی کہ یعنی تھیوری سے نکال کے پریکٹیکل میں لے کے آ گیا اللہ پاک کہ یہ میری محبوب کی ادا جو ہے وہ قائم دائم رہے قیامت تک، یہ کوئی مٹا نہ سکے اس کو۔ آپ سمجھے بات کو کہ آپ نہیں عمل کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے، نہ ہی بیان کرنا چاہیے، چونکہ وہ آپ کی مزاج سے یا آپ کے علاقے سے یا آپ کے زمانے سے نہیں مل رہی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بیان بھی نہیں کریں گے، اور شاید وہ غلط ہے، غلط بالکل بھی نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی، لیکن شاید وہ آپ کے لیے موضوع نہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ جو ہے آپ چونکہ پورے ہوں، لیکن ایسا مطلب نہیں کہ علماء کرام بھی نہ بیان کرے اور ممبر پہ بھی بیان نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ سارے گھر ایک جیسے ہوں گے،
سارے گھر ایسے نہیں ہے نا، لوگوں کے گھر جو ہے پریشان ہے سارے لوگ. اب یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے صحابہ کرام کے بتایا آپ کو کہ ان کی ازواج مطہرات میں سے سکھا. اچھا ایک خواتین آتی ہیں، جیسے یہاں پہ تھا نا کہ خاتون نے شکایت کی کہ میرا شوہر مجھے نماز پہ بھی مارتا ہے اور مجھے جو ہے وہ روزہ بھی میرا توڑوا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو توڑوا دیتا ہے آپ سے، یہ عورت سے شکایت کر رہی ہے. عورت بڑی پاک باز ہے اور وہ بڑی طویل نمازیں پڑھتی ہے نا، لیکن ایسے ہی خواتین آئی اپنے شوہروں کی شکایت کرنے کے لیے کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا ہے، رات کو قیام کرنے والا. جس سے یہ بات سیدنا عمر فاروق کو سمجھ آ گئی کہ یہ خاتون تو شکایت کر رہی ہے کہ یہ رات کو کھڑا رہتا ہے، ساری رات اس پہ قیام اللیل پہ کھڑا رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، میرا حق ہی نہیں ادا کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یعنی ایسے لوگ اس دور میں بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ایسے موجود ہیں، تبھی تو یہ واقعات زندہ ہیں اور یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی، یہ ختم نہیں ہونے والی، یہ چلتی رہیں گی. امید ہے کہ آپ کو یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ زندگی کا یہ قاعدہ، یہ بہت آپ کو چیز سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارے ہاں ابھی خاندانی جو جھگڑے چل رہے ہیں، جو مسائل چل رہے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں نہیں ہے تو شاید کہیں نہیں ہو رہے. آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اور یہ جو مسائل ہے نا کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے جیسے انٹرنیشنل رول ہی نہیں ہے، عورت کو کیوں مار. یہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ عورت کو مارنا یہ جو ہے یہ ناجائز ہے، یہ لوگ ابھی سے کچھ سال پہلے عورتوں کو اپنے جو جو کھانا ہے وہ بھی نہیں دیتے تھے. جیسے ہی عورت بیمار ہوتی تھی اس کو الگ کر دیتے تھے کہ تم جاؤ، میرے سامنے بھی نہیں آنا، جب تک بیمار ہو میرے قریب نہ آنا. وہ ووٹ کا حق نہیں دیا، کوئی رائے نہیں پیش کر سکتی تھی. یہ ساری عورتیں یہ ان کا حق ہی نہیں دیتے تھے. یہ سارے لوگ جو آج ہمیں سکھا رہے ہیں، عورت کے حقوق سکھا رہے ہیں، ان کے حقوق کی جو پاسداری ہے خواتین کی، اسلام نے اس سے زیادہ نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی عورت کی حقوق کی بات. اور شوہر کے جو حقوق ہے، یہ جو ساری باتیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں، یہ عورت کے حق میں بہتر تھی. لگے سے رہا ہے جیسے صحابی کو رسول اللہ جو ہے وہ داد دے رہے ہیں کہ تم نے بڑا اچھا کیا، تم یہ کرو، تم یہ کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے حق میں یہ باتیں ٹھیک تھیں. عورت کے لیے بہتر ہے یہ ساری باتیں کہ سارا جس کی جو اچھائی آئے گی، شوہر بھی خوش ہو جائے گا تو نہ مار کھائے گی، نہ ہی اس کی نماز بھی ہو جایا کرے گی اور روزے بھی اس کے ٹھیک ہو گیا اور وہ کم عبادت پہ اللہ کا رسول راضی ہو گیا. اور کیا چاہیے تمہیں جب اللہ کا رسول آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میری طبیعت ہے، میری طبیعت بہت اچھی ہے. رسول اللہ منع کر رہے ہیں آپ کو. جب صحابہ کرام نے روزے رکھنا شروع کر دیا، آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہے. کون ہے تم میں ایسا جو مجھ جیسا ہو؟ مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے. تو تم روزے بھی رکھو اور افطار بھی کیا کرو اور نمازیں پڑھو بھی صحیح اور آرام بھی کیا کرو. یعنی آپ نے حکم دیا، جب آپ کا حکم آ گیا، یاد رکھو شریعت میں ایک یہ قاعدہ بھی یاد رکھو کہ جب رسول اللہ کا عمل سامنے آئے گا اور رسول اللہ کا قول بھی سامنے آئے گا تو ہم نے قول کو لینا ہے، عمل کو نہیں لینا. یعنی ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے نا، قول آ گیا ہے، لیکن ادھر سے رسول اللہ کا عمل دیکھیں تو 11 آپ کے نکاح ہیں. تو اب ایک خاتون سے ہمارے سامنے یہ بھی ایسے ہوتا ہے، خواتین ایسی باتیں کر جاتی ہیں ماشاء اللہ سے. تو وہ ایک خاتون ہے، وہ ایسی ہمارے نا جہاں کے پاس آئی، ایسی بڑی مشہور ہے واقعات کہ وہ کہتی ہے کہ جب اسے کہا رسول اللہ، ہاں میں قربان جاؤں میرے رسول کے، میں قربان جاؤں. تو وہ مرد تو بڑے عورتوں کو تنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے 11 نکاح کیے تھے اور 4 شادیوں کی اجازت ہے اسلام میں. انہوں نے کہا ہاں بس یہ بات اچھی نہیں ہے نا، یہ بات اچھی نہیں ہے. یعنی یہ اندازہ کریں چونکہ ان کی طبیعت نہیں مان رہی، وہ سمجھ رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر دوسری شادی مرد کر لے گا تو. یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے اور کتنا ریشو ہے عورتوں کا، مصر میں کیا ریشو چل رہا ہے. ایک ایک عورت جو ہے اگر آپ لیں گے تو مردوں کو باقی عورتیں کیا کریں گی؟ وہ پھر بدکاری کرتی پھریں گی. تو وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں میں یہ بس کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، نہیں نہیں نہیں. اور مہربانی کرے آپ بھی کبھی کسی کو نہ بتائیں ممبر پہ جا کے پلیز، یہ کتابوں میں نہ لکھیں، خدا کے لیے میری طبیعت نہیں مانتی، پاکستان میں کوئی ایسی بات نہ کیا کریں پلیز. چونکہ وہ سمجھ رہی، ہاں پاکستان میں بھی ایسے ہو سکتا ہے یہ وقت آ جائے کہ ایک مرد کے لیے 4 خواتین ہوں ریشو کے لحاظ سے. اگر آپ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے یہاں پہ جو سارے جو بدکاریاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ شادی نہیں کر رہے ان کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بس عورتیں نہیں، بس نہیں پلیز نہیں، اور کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، دوسری عورت نہیں آنی چاہیے. تو یہ خطرناک ہے، انتہائی خطرناک رویہ ہے. ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے پلیز، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک آپ کو یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ بہت آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے میں سمجھتا ہوں، اور آپ کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے ان چیزوں سے، نہ کہ آپ اس کو اپنی ذات پہ اپلیکیشن کریں اور وہ بھی غلط کریں. تو یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ آپ کو، یعنی یہ جو موضوع میں نے چنا تھا نا، یہ میں نے آپ خواتین کے لیے چنا تھا کہ آپ خواتین کے دماغ سے یہ بات کم سے کم نکل جائے کہ قرآن مجید میں یہ جو ذکر آیا ہے کہ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں، جیسے وہ نعمان علی خان صاحب نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ پاک تو فرما رہے ہیں کہ نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں ہیں، تو میری چچا اور چچے تو ایسے نہیں ہیں.
میرے چاچا تو بڑے نیک ہیں لیکن میری چچی ایسی نہیں ہے، میرے ماموں تو بڑے نیک ہیں لیکن میری ممانی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آیت کریمہ کے بالکل مخالف جا رہا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ترجمہ بھی کریں، تفسیر بھی کریں، تشریح بھی کریں تو وہ اپنے مزاج کے، اپنے خاندان کے مطابق کرے. یہ آپ کو جو ہے وہ یعنی بے ادبی میں لے جائے گا اور بعض اوقات کفر تک انسان کو لے جاتا ہے. ان چیزوں سے منع رہیں، اور یہ ہم لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں. مصیبت ہے ہمارے ہاں، یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. دیکھو عورتوں کے ساتھ نرمی کی، یہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ ساری سٹیجز چلتی ہیں. اور یہ آپ کے کس ملک میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ رول لاگو نہیں ہو رہا؟ کون سا ایسا ملک ہے مجھے بتائیں. کوئی بھی ایسا ملک اس وقت سرزمین پہ نہیں ہے ایسا جس میں رولز نہ ہو کہ آپ نے رائٹ پہ چلنا ہے، آپ نے لیفٹ پہ چلنا ہے، یہاں رکنا منع ہے، یہاں ہارن بجانا منع ہے، یہاں یہ نہیں کرنا، یہاں پورے کپڑے پہن کے آنا ہے ورنہ نہ آئے، یہاں پر سوٹ میں آنا ہے، 3 پیس سوٹ میں آنا ہے ورنہ نہیں آنا ہے تم نے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. یہ سارے رولز ہیں سارے ہمارے یہاں پہ. اور پھر اس کے اوپر فائن ہوتا ہے باقاعدہ سے، پیسے لیے جاتے ہیں لوگوں سے. پیسے لینا یہ آپ کو کم سزا لگ رہی ہے کیا؟ لوگوں سے پیسے کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ پیسے لیتے ہیں آپ لوگوں سے. اور پھر اس کے بعد پھانسیاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو ٹارچر بھی کیا جاتا ہے باقاعدہ سے. ہر سیل بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنا جو کوئی شریر ہوگا نا اتنا ہی اس کا علاج بھی ہوتا ہے. جتنا جرم بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی سزا بھی اتنی ہی ہوتی ہے. تو یہ فائدہ دیتا ہے خواتین کو ہی. اگر یہ جو رولز رکھے گئے ہیں اصل میں عورت کا گھر بچانے کے لیے ہے نا. مرد کو وہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، 2 3 کلمات سنا کے آپ کو فارغ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے، اللہ نے عورت کی طبیعت کو پہچان کے ہمیں یہ حکم دیا ہے نا کہ نرمی کرو، نرمی کرو، سمجھاؤ اس کو. اور میں نے بھی کہا آپ کو کہ عورت کو سمجھاؤ 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 سمجھاؤ. جب مایوس ہو جاؤ کہ یار سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے سمجھانے، تو پھر جا کے تم نے اس کی ہجرت کر دینی ہے، اس کو الگ کر دینا ہے، تاکہ میں تم سے ناراض ہوں، بھائی میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں. تو وہ شاید تمہاری پرواہ کرے کہ میرا شوہر ناراض ہو گیا ہے تو میں اب میری کیا زندگی رہ گئی، اب میری نمازیں کس کام کی اور میرے اب روزے کس کام کے، تو اب میں تو اپنے شوہر کے پاس ہی رہوں گی. نہیں نہیں، مجھے اپنا شوہر چاہیے، میں تو بس میں نہیں کروں گی، یہ کام نہیں کروں گی اب اس کے بعد. تو چاہے وہ اس میں آ جائے، لوٹ آئے، عورت واپس آ جائے. اس کے بعد مارنے کا جو بتایا آپ کو کہ مارنے کا جو فیز آتا ہے اس میں آپ کو بتایا کہ وہ جسٹ ایک آپ کو دیکھا بتایا کتنے یعنی اور کتنی نرمی چاہیے آپ کو، کیا کریں آپ کو، یعنی آپ کو ہجڑوں کی طرح مارے، خسروں کی طرح مارے، آپ کہیں کہ بالکل اس سے بھی نرمی کریں. اور کیا نرمی کریں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جتنا بتایا گیا ہے اسے تو ہمارے جو پٹھان ہیں وہ تو اس سے زیادہ مار دیتے ہیں. وہ تو مسئلہ بھی نہیں پوچھتے ہم سے کہ کس چیز سے مارنا ہے اور کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا. وہ تو لگاتار شروع کر دیتے ہیں. تو پھر بھی اگر آپ کہیں کہ شریعت ٹھیک نہیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ اور ہمارا تو ایسا نہیں ہے اور ہم تو بڑے ہی زیادہ اچھے ہیں اور یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے. یہ نرمی ہی ہے، یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے بہتر ہے. یہ سارا اس کا جو ریوارڈ آئے گا نیچے، جو اس کا جو فائدہ ہوگا نا، ثمر ملے گا، وہ خواتین کو ہی ملے گا کہ وہ انشاءاللہ اپنے گھر میں رہیں گی. اور مردوں کو بھی کہا گیا ہے، اس چیزیں سمجھائی گئی ہیں. تو کبھی کوئی دوا، کڑوی دوا کام دیتی ہے، کبھی میٹھی دوا جو آپ دیتے گے تو اس سے فائدہ ہوگا. کبھی کسی چیز سے پرہیز اور کبھی کس چیز سے پرہیز. تو یہ ہر شریعت کا قاعدہ ہے. شریعت کو نہیں بدل سکتے ہم لوگ، ہم جو ہے اپنے آپ کو بدلیں گے اور شریعت پہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال یہ ساری باتیں سمے کے لیے نہیں تھی، یہ سب کے لیے تھی. اور بڑا اچھا ہو گیا کہ مجھے بھی کچھ بولنے کا اور یہ کچھ یاد کرنے کا، کچھ ریوائز کرنے کا موقع مل گیا اس حوالے سے. اور یہ آپ کا ٹائم میں نے بہت زیادہ لے لیا ہے، بہت زیادہ. لیکن اور بھی کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں احباب؟ کسی اور نے بھی ایسی کوئی کچھ سننی ہے تو بتائیں. میں بھی خاموش ہو گیا. امینہ تم نے باتیں ساری سنی؟ جی سر سنیے، میرے ذہن میں ٹھیک. بھی بہت باتیں ہیں، وہ میں منڈے کو کروں گی آپ سے۔ ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جی، اپنا خیال رکھیں احباب. آپ سب کا بہت اوکے شکریہ، سر۔ نواز ہے، آپ نے بہت ٹائم دیا. السلام علیکم. میں نے تو جیسے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. چلو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. نہیں، آپ کا سوال صحیح تھا، لیکن میں ایز اے وومن میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ایز پیرنٹ آپ کیا سوچ رہی ہوں گی، لیکن سر نے بہت ہی اچھے طریقے سے میرا خیال ہے اس کو ہاں ایکسپلین کیا تو ہے۔ بس اور میں اچھے اچھے طریقے سے سمجھایا. میں نے تو کہا میں نے ہاں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، بس ہاں اتنا لیکن ہی کہا ایسا، اور تو کچھ نہیں کہا. ہاں اور ایسا نہیں ہے. دیکھو جب میں سوچتا ہوں نا، تو میں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ میں یعنی ابھی تو یعنی مسلسل میں خواتین کی ایک ایک چیز سے واقف ہو کے لازم باتیں پڑھاتا رہتا ہوں، صبح و شام یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں خود بھی میں گھر والا ہوں، خواتین کے درمیان رہتا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں. تو یہ چیزیں ساری مجھے میری نگاہ میں ہوتی ہے. میں ایک باپ بن کے سوچتا ہوں، بھائی بن کے سوچتا ہوں باقاعدہ سے. اور آپ کی اس طرح ہی میں سوچتا ہوں. یہ کوئی میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی مردوں کی وکالت نہیں کر رہا، میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو دین کی بات بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ خود بس سر اچھی خاصی وکالت کر دی ہے، بس چھوڑے، صحیح ہے، سمجھ آ گئی ہمیں بات ساری. چل چل اچھا.
चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। अस्सलाम जी। वालेकुम अच्छी वरहमतुल्लाह। अच्छी अच्छी क्लास थी। वालेकुम अच्छी वो सलाम थी। सही रहमतुल्लाह। पसीने निकाल दिए बस। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह। है। हाँ।